आज़ेब किस्त नंबर 15। शमशीरा बेगम के दिल में पंखे लगे हुए थे। कोसर जहां तो तस्नीम के साथ अपने कमरे में जा बंद हुई थी और इसने मजीद कोई बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन शमशीरा बेगम को चैन कहाँ। मजलिस मुशावरत में गुलाम शाह हाजू मौजूद थे। रहमत अली चले गए थे। बड़े से पान का बीड़ा मुंह में दबाया। शमशीरा बेगम सोचों में गुम हो गई। गुलाम शाह ने कहा, क्या सोच रहे हो शमशीरा बेगम? ए गुलाम शाह, खुदा तुम्हारा भला करे, ज़रा सोचो, या तो किसी तरह जान पर बनी हुई है। बेगम साहबा आई तो ऐसे जैसे पहाड़ की सैर को गई हूँ और खुशो खुनम वापस आ गई हूँ। कहाँ गई थी, कौन ले गया था? वो मुर्दार रहमत अली भी नाक कटा कर आ गया। तकलीफ से तड़प रहा था। दफा हो गया। कहने लगा, मुझे पता है कहाँ गई थी। अब कैसे पता चले कि कहाँ गई थी? ये गुलाम शाह, कुछ करो। बुजुर्गों वलियों के मज़ारों पर चादरें चढ़ाओ, दुआएं मांगो कि इस कोटे की आबरू सलामत हो जाए, जो लुट गया है वो वापस मिल जाए। हाय, क्या कुछ न किया। एक बात बताओ गुलाम शाह, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोसर जहाँ इस तरह बातें कर रही है जैसे इसकी गुमशुदगी में शादी का हाथ ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम खुद बताओ। कि कह तो रहमत अली भी यही रहा था कि इसे पता है। क्या करूँ क्या ना करूँ? अरे इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और सारे के सारे हाथ से निकल रहे हैं। मैं तो दावे से कह रही हूँ कि सारी की सारी मिली भगत है और ये कोसर जहाँ भी इसमें शरीक है। मैंने भी दुनिया देखी है। अरे पहले से कोई इंतज़ाम होगा इन दोनों के दरमियान। हीरा मंडी की बत्ती बुझा दी और ले उड़े। और कौन कह सकते कोसर जहाँ शाहजी के घर में छुपी हो। अब क्या करूं क्या ना करूं। एक वो कमबख्त सांप का संपोलिया है जिसने दिल दहला कर रख दिया है, और दूसरी ये इसकी अम्मा जान है। लेकिन जानती नहीं शमशीरा बेगम को। मैं नागन हूँ, नागन। सारे किए धरे पर मट्टी डाल रही हूँ। मैं अगर जहर उगलूँ तो पता भी ना चले। नहीं शमशीरा बेगम, नहीं। समझदारी से काम लेना, जल्दबाजी तुम्हारा ही नुकसान कर देगी, गुलाम शाह ने कहा। और शमशीरा बेगम सोच में डूब गई। बहरहाल दूसरी सुबह कोसे जहाँ से बातचीत हुई थी। शमशीरा बेगम ने कहा, अब तुम ये बताओ इनका क्या करें? किसका अम्मा? कोसे जहाँ ने पूछा। ये बीबी वही बेचारे साईं मुराद बख्श, सिंध से आते इतना फासला तय करके। देखो, देनदारी हमारी सबसे पहली शर्त होती है। बेफिक्र रहो अम्मा, अब इनके घर से कोई नहीं आएगा। क्यों? मेरी उनसे बात हो गई है। तुमसे? हाँ। तुमसे कब मिले? कल रात। क्या? हाँ। क्या कह रहे थे? बस अम्मा, जो कह रहे थे वो छोड़ो। मगर बीबी, साईं खैर बख्श ने तो सारी बातें ख़त्म हो गई अम्मा, कोसर जहाँ ने कहा। और शमशीरा बेगम का दिल जैसे बैठने लगा। वो उलझे हुए लहजे में बोली, और बाकी सारी बातें, वो लेने देने की जो बातें थी, ख़त्म करो अम्मा। गा बजाकर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करती रहूँगी। मैंने कब मना किया है? वैसे एक बात का ख्याल रखना, अब मेरा सौदा किसी से मत करना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वरना आने वाला वक्त ऐसा भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारा ये घर छोड़ना ही पड़े। हाँ बीबी, जानती हूँ किसके बलबूते पर बोल रही हो। अब से पहले तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी, तो अब सुन ली अम्मा। जो कुछ सुना इसका ख्याल रखना। झाड़ू फेर दी तुमने हमारे कोठे पर। जलने वाली हंसने के अलावा और क्या कह सकती हैं? दूसरे कोठों को देखो, दौलत बरसे ही है। लड़कियां बालियां के तमाशबीनों के दिल मुट्ठी में लिए हुए हैं। अब तो यहाँ आने जाने वाले भी मुंह बनाकर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। मैंने भी शायद गलती ही की। गजाला और शबाना को आगे बढ़ाना चाहिए था। बेकार तुम पर भरोसा किया। आज इस गलती का एहसास हो रहा है। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं गाऊंगी, सब कुछ करूंगी, आप देखिएगा। तमाशबीन एक बार फिर यहाँ मजमा लगा लेंगे, मगर मैंने जो कहा है इसका ख्याल रखिएगा, वरना आपको नुकसान होगा। हाय, और क्या नुकसान होंगे? नुमान फजली और साईं मुराद बख्श, तोबा तोबा, सब कुछ ही छिन गया, सब कुछ छिन गया। दिन के कोई 2:30 बजे होंगे जब इकराम कोसर जहाँ के कमरे में दाखिल हुआ। कोसर जहाँ इसे देखकर मुस्कुराकर खड़ी हो गई। इकराम के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। कोसर जहाँ ने दोनों हाथ फैला दिए, मगर इकराम अपनी जगह से ना हिला। नाराज़ है मुझसे? बताएगा नहीं? मेरा क्या कसूर है? कहाँ गई थी तुम? इकराम ने सवाल किया और कोसर जहाँ शिकायती निगाहों से देखती हुई बोली, मैं खुद गई थी कहीं? तो फिर तू भी तो उस वक्त मौजूद था जब लोग मेरी मैयत को उठाने आए थे। कोसर जहाँ ने कहा। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। मुझे सच बोलो बाजी। अचानक ही कोसर जहाँ का चेहरा तमतमा गया। फिर वो बोली, तो अब तुम मेरी ज़ुबान पर भी शक करोगे? ठीक है इकराम, जीना बेकार हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, शक करो। मुझे शाहजी को जवाब देना है बाजी। तेरी और तस्नीम की कसम, मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन थे। मुझे बेहोश कर दिया गया था और उसके बाद चंद रोज़ मुझे कैद रखा गया
اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سائیں مراد بخش کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سائیں مراد بخش کو اللہ سلامت رکھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے فوراً ہی واپس پہنچا دیا۔ اور سن میری بات، اگر تم نے جھوٹ سمجھا تو خودکشی کر لوں گی۔ نہیں، میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں باجی، لیکن پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ گھر چھوڑ دو۔ شاہ جی ہمارے لیے سارا انتظام کر دیں گے۔ یا جو کچھ ہوتا ہے میرے دل کو بہت برا لگتا ہے۔ تجھے مجھ پر یقین ہے نا اکرام؟ میں ایک بار پھر تیرے اور تسنیم کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ایک مجبوری مجھے یہاں روکے ہوئے ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں کہ میرے پیروں میں بیلیاں ڈال دے۔ جب چاہوں گھر چھوڑ دوں۔ کچھ وقت گزر جانے دے، جب آس کے سارے چراغ بجھ جائیں گے تب میں تیرے ساتھ تیرا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے کہیں چل پڑوں گی۔ نہ جانے کیوں آس کے یہ چراغ نہیں بجھتے۔ ایک شمع روشن ہے، ہر طرف سے ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں، مگر یہ شمع جل رہی ہے، پتہ نہیں کب تک جلتی رہے گی۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ مجھے باجی، اگر تمہیں بہت دیر ہوگی تو تسنیم کا کیا ہوگا؟ کیا ننو اسے وہ سب کچھ بنانے کی کوشش نہیں کرے گی اس نے تمہیں بنا دیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا باجی، اگر میری تسنیم کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ان آنکھوں کو دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اکرام کا چہرہ تمتمانے لگا اور کوثر جہاں وارفتہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور الماری میں رکھی ہوئی کاجل کی ڈبیا اٹھائی، اس کا ڈھکن کھول کر انگلی چھٹوائی اور کاجل کا کالا ٹیکا اکرام کے رخسار پر لگا دیا۔ یہ تمتماتے ہوئے گلابی رخسار اسے دنیا کے سب سے حسین منظر محسوس ہوتے تھے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، تسنیم تیری امانت ہے، جس دن اپنے پیروں سے چلنے کے قابل ہو جائے اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ میں تجھے کبھی منع نہیں کروں گی، اور ہو سکتا ہے میں بھی تیرے پیچھے پیچھے چل پڑوں۔ جیتے رہوں تو میری مرضی سے لے جانا، اور اگر اس دنیا میں مجھے نہ پائے تو اپنی تسنیم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا، بھلے اسے تجھ سے کون چھین سکتا ہے۔ اکرام خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، باجی شاہ جی مجھ سے یہ سب کچھ پوچھیں گے، میں نے کیا بتاؤں؟ تم نہیں، میں خود بتاؤں گی، میں خود ان سے کس وقت ملوں گی۔ کوثر جہاں نے جواب دیا۔ کوثر جہاں اپنا وعدہ نبھانے چل پڑی۔ شاہ جی کے پاس جانے کے لیے وہ تیاریاں کر رہی تھی کہ شمشیرہ بیگم اس کے پاس پہنچ گئی۔ کہیں جا رہی ہو کیا؟ ہاں اماں، راستے میں ٹوکا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب ہماری یہ قدر ہو گئی کہ ہم کوئی سوال بھی نہ کریں۔ شاہ جی کے پاس جا رہی تھی۔ کوثر جہاں نے سر لہجے میں کہا، کیا رب نواز کے پاس؟ ہاں اماں، کیوں؟ یہی تو آپ کی بری عادت ہے، سوال پر سوال کیے جاتی ہو۔ میں کون ہوں تمہاری؟ کبھی دل میں سوچا ہے کہ سارے رشتے ختم کر دیے؟ اماں جاتے وقت میں ان بیکار باتوں کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی، کوثر جہاں نے کہا اور غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے اندازہ تھا کہ شمشیرہ بیگم تو شاہ جی کے نام سے ہی بل کھاتی ہے۔ بہرحال گلی سے گزر کر شاہ جی کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ کنڈی بجائی تو کس نے دروازہ کھول دیا۔ شاہ جی کو بتائی کہ کوثر جہاں آئی ہے۔ اجازت مل گئی اور اسے شاہ جی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اوہو، کوثر جہاں بیگم، آئیے کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اکرام کہاں ہے؟ اسکول میں داخل کرا دیا اسے، پڑھنے گیا ہوا ہے۔ آپ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے اطلاع کرائی تھی کہ میں حاضری دینا چاہتی ہوں۔ ہاں پتہ چل گیا تھا، کہیے ہماری لائق کو خدمت۔ ویسے تو آپ نے مجھ پر احسانات کے اتنے بوجھ لاد دیے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا بیکار ہے کوثر جہاں بیگم، ہم نے تو اپنا نام اور کام کیا ہے، آپ کا ہمارا کہیں کوئی حساب نہیں بنتا۔ براخ دلی آپ کی، جو عنایتیں آپ مجھ پر کر رہے ہیں، بھلا انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ خیر باتیں تو ہمیشہ آپ کی اچھی ہوتی ہیں شاہ جی، میں نے ہمیشہ آپ کا بڑا ہی احترام کیا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ بھی محسوس کیا کہ آپ کا دل میری طرف سے کبھی بھی صاف نہیں ہوا۔ ہمارے دل میں تمہاری طرف سے کوئی بات نہیں کوثر جہاں بیگم، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے آپ کے دل کا کوئی گوشہ اس طرح نرم ہو جائے جس طرح اکرام کے لیے ہوا ہے۔ کوئی کام تو ہمیں بے دھڑک بتائیے۔ نہیں، بس آپ کی آنکھوں اپنی تھوڑی سی عزت چاہتی ہوں۔ عزت؟ شاہ جی کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا۔ ان کے لہجے میں تلخی آ گئی اور وہ بولے، عزت حاصل کی جاتی ہے کوثر جہاں بیگم، خود بخود نہیں ملتی۔ عزت کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ مسائل سے عیش و عشرت کی زندگی تو بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے عزت ہی کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام احساسات کو قتل کرنا پڑتا ہے جو آگے بڑھ کر عزت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ طوائف کے کوٹھے پر پیدا ہوئی ہیں، آپ نے وہی سب کچھ سیکھا ہے، لیکن بدنصیبی سے اکرام بھی آپ ہی کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ شمشیرہ بیگم کی بیٹی ہیں اور آپ کی بیٹی تسنیم ہے۔ تسنیم بڑی ہوگی، اس کا مستقبل ابھی سے تعمیر ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن کیا آپ مجھے اس بچے کے مستقبل کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ اکرام کا کیا مستقبل ہے؟ وہ بھی اسی کوٹھے کی مخلوق ہے۔ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر وہ کیا بن سکتا ہے؟ طبلہ بجانے والا، سرنگی بجانے والا، یا گلی میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی بہن کے گھر کا راستہ دکھانے والا؟ یہی سب ہے نا اس کا مستقبل؟ بتائیے،
یہ بھی کسی اچھے آدمی کی اولاد ہو سکتی ہے۔ اس سے اپنے ضمیر کو قتل کرنا پڑے گا اور ضمیر کو قتل کرنے کے بعد ہی جی سکے گا۔ اگر ضمیر زیادہ طاقتور ہوا تو ان حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لے گا، ورنہ پھر ضمیر کی موت کے بعد ہی جی سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کوثر جہاں بیگم، کبھی آپ نے ایک ماں بن کر اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی سوچا؟ مجھے جواب چاہیے۔ یہ تن آسانی کی زندگی جو گاہ بجا کر آپ کو حاصل ہو گئی ہے کہ آپ کے بیٹے کو بھی کچھ دے سکتی ہے۔ بیٹی تو آپ کے مستقبل کا سہارا ہے، بیٹا بے مقصد۔ میں آپ کی عزت کر سکتا ہوں، میرے دل کے گوشے آپ کے لیے نرم ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ کہ آپ کے اپنے دل کے گوشوں میں بھی کوئی نرمی پیدا ہو۔ چھوڑ دیجیے اس عیش و عشرت کی زندگی کو، بھول جائیے سب کچھ، کانٹوں میں رہ کر گزاریے، اپنے بچوں کی پرورش کیجیے۔ کوثر جہاں بیگم، ٹھیک ہے ایک طوائف کے کوٹھے پر پیدا ہونا دنیا کی نظر میں ایک گالی ہے، لیکن آپ اپنے حالات کو بدل سکتی ہیں۔ آپ خود سوچ سکتی ہیں۔ جب سوچنے کے لیے وقت مل جاتا ہے وہ دل میں احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ عزت کا کوئی مقام کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی عیش و آرام کی زندگی چھوڑ دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت آپ کو بھول جائے، یہ بات نظر انداز کر دی جائے کہ آپ نے طوائف کے کوٹھے پر جنم لیا تھا، لیکن یہ سب چھوڑنے کے بعد آپ کو پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی، در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ اور کون ایسا کرے گا اکرام کے لیے؟ کون کرے گا جبکہ آپ کے سامنے آپ کا مستقبل موجود ہے؟ زبان مت کھلوائیے کوثر جہاں بیگم، ہم ٹھہرے لچے لفنگے آدمی، ہم اس بات پر مجبور مت کیجیے کہ ہم اپنی زبان بدل لیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے یہ الفاظ بڑی احتیاط سے استعمال کیے ہیں۔ کوثر جہاں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو رخساروں پر لکیریں ڈال رہے تھے، اس سے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ مشکل وہ تمام بولی، میں آپ کے دل میں اپنے لیے کوئی عزت نہیں چاہتی شاہ جی، میں تو شکریہ ادا کرنے آئی تھی کہ خدا نے آپ کو اکرام کا سہارا بنا دیا۔ ہم تو سچ مچ ماں ہو کر اس کے لیے کچھ نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسمان سے ایک نہ ایک سہارا اتارتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت بڑا ایثار کر رہے ہیں۔ جو کچھ آپ نے کہا، ہم آپ کی ایک ایک بات پر ایمان کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ ہماری ایک مجبوری ہے شاہ جی، خدا کے لیے ہمیں اپنی اس مجبوری تک کے لیے معاف کر دیں۔ ایک مشکل ہے ہمارے ساتھ، ایک پریشانی ہے، ورنہ خدا گواہ ہے کہ اپنے اکرام کے لیے کسی چٹانی یا بانس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں بھی گزارا کر لیتے۔ تسنیم بھی ہماری زندگی کا دوسرا حصہ ہے، ہم اسے بھی عزت کی زندگی دینے کے خواہش مند ہیں، مگر آپ کی عنایتوں اور خدا کی نوازشوں نے اکرام کو ایک اچھا مستقبل بخش دیا۔ تو ایک وعدہ ہم آپ سے ضرور کرتے ہیں کہ تسنیم کے پیروں میں گھنگرو نہیں بندھیں گے۔ آپ صاحب اختیار ہیں، خدا نے آپ کو عزت دی ہے، ہم آپ کو اس وقت تک اجازت دے رہے ہیں۔ اگر کبھی تسنیم کے پیروں میں گھنگرو دیکھیں تو آپ ہمیں اسے الٹی چھری سے ذبح کر دیں۔ باخدا ہم آپ کو لکھ کر دیں گے کہ ہم نے اس کے لیے آپ سے درخواست کی تھی۔ کوثر جہاں کے لہجے میں ایک عجیب سی تمتماہٹ آ گئی اور شاہ جی سے چونک کر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر اس طرح دیکھتے رہے، پھر ان کے لہجے سے ایک نرمی کا احساس ہوا۔ کوئی مشکل درپیش ہے؟ ہاں شاہ جی، ایک بہت بڑی مشکل جس کے لیے ہم یہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ انتظار ہے ہمیں کسی کا، انتظار کر رہے ہیں ہم شاہ جی، جس کے آنے پر ممکن ہے ہمیں ہماری جنت مل جائے۔ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں گے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنی زندگی سمجھیں گے۔ اب ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ایک عورت کی حیثیت سے، لیکن ہم آپ کی خدمت کر کے اپنی زندگی کو ایک بہت بڑی حیثیت بخش دیں گے۔ ایک تھوڑا سا وقت درکار ہے ہمیں۔ ایسی باتیں نہ کریں کوثر جہاں بیگم، خیر اکرام کے سلسلے میں آپ سے ایک بات کرنی ہے، حکم کریں۔ آپ اسے خود سے دور کر سکتی ہیں۔ ہم سمجھے نہیں شاہ جی، میں اسے اس ماحول سے دور لے جانا چاہتا ہوں، لوگوں کے ذہنوں سے بات مٹا دینا چاہتا ہوں کہ اکرام آپ کا بیٹا ہے، اس بازار کا بیٹا ہے۔ بتائیے آپ اسے خود سے دور کر سکتی ہیں؟ کوثر جہاں کی آنکھیں بدستور آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے آہستہ سے کہا، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، سوچ لیجئے، ہم تو بہت کچھ سوچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں بتا دیجئے، آپ اکرام کی ماں ہیں، ہمیں آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے عزت بخشی ہے، جب مجھے میری مجبوری کا حل ملے یا نہیں ملے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کیا مجبوری تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ خلوص دل سے مجھے معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوثر جہاں اپنی جگہ سے اٹھی تو شاہ جی نے فضل خان کو آواز دے کر کہا، جاؤ انہیں عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے تک چھوڑاؤ۔ شمشیرہ بیگم ان خواتین میں سے تھیں جو اپنے دل پر اگر کوئی بوجھ نہ پالے رہیں تو ان کی دلداری دور نہیں ہوتی۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے رب نواز شاہ ہیرا منڈی میں آئے تھے
باقی لوگ تو بڑے مطمئن ہو گئے تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اب دوسری کوٹھے والیاں شمشیرہ بیگم کو ہی برا بھلا کہتی تھیں کہ بلا وجہ انہوں نے شاہ جی سے دشمنی پال لی، ورنہ شاہ جی تو صحیح معنوں میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس محلے کے رکھوالے ہیں، بے غرض بے لوث، نہ کوٹھوں پر آنے جانے کے شوقین۔ حالانکہ نہ جانے کس کس کی خواہش تھی کہ یہ بانگ کا سجیلا جوان ان کے کوٹھے پر آئے، ان سے راہ و رسم بڑھائے، لیکن شاہ جی کبھی اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ صرف ایک شمشیرہ بیگم تھی جو ڈیرے کی طرف رخ کر کے کوستی رہتی تھی، اور اب پھر ان کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ شاہ جی کے نام سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا، نام سنتے ہی منہ میں کڑواہٹیں گھل جاتی۔ بہرحال اس وقت جو غلام شاہ اندر داخل ہوئے، شمشیرہ بیگم کا چہرہ دیکھا اور ان پر برس پڑی۔ کیا اطمینان دے دیا اللہ نے تمہیں؟ میری کمائی کھا رہے ہو اور عیش کر رہے ہو؟ ارے تم دونوں کو کوئی فکر ہوئی؟ کب سے میرے جوتے چاٹ رہے ہو؟ اب تو زمانہ بھی یاد نہیں رہا کبھی جو وفاداری کا ثبوت دیا ہو۔ کیسی وفاداری چاہتی ہے اب شمشیرہ بیگم؟ ساری زندگی تو لٹا دیا آپ پر، غلام شاہ بولا۔ جھاڑو پھرے تمہاری اس بیکار زندگی پر، کبھی کوئی ڈھنگ کا کام کیا؟ ہاں کیوں نہیں، گھر کے مرغے ہیں، دال برابر نہ سمجھو گی تو اور کیا سمجھو گی؟ تمہیں معلوم ہے کہ کوثر جہاں بیگم شاہ جی کے ڈیرے پر گئی ہیں، معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے اس نے تمہارا پارا چڑھا ہوا ہے۔ کیا ہوگا اس کوٹھے کا؟ سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ آپ ماں ہیں کوثر جہاں بیگم، آخر آپ پوچھتی کیوں نہیں؟ جہاں تک ہم لوگوں کا معاملہ ہے، آپ کے اشارے پر ہم ہمیشہ ہی گردن کٹانے کو تیار رہتے ہیں، حاجو نے کہا۔ ہاں اب یہی سوچ رہی ہوں کہ آخری بات کر لوں، ذرا دیکھو تو کس دھڑلے سے شاہ جی کے پاس آنا جانا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، مگر منمانی نہیں کرنے دوں گی، ایک کر دوں گی اپنی اور اس کی جان، چھوڑ دوں گی لاہور، کہیں اور لے جا مروں گی، دیکھوں گی شاہ جی کہاں تک ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ سکھر چلیں؟ حاجو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں، کیا وہاں تمہاری ماں کی قبر ہے؟ سکھر چلیں، شمشیرہ بیگم نے دانت پیس کر کہا، اور حاجو کا چہرہ اتر گیا۔ ایک تو اچھے مشورے دیتا ہوں، اوپر سے وہی گالیاں، آخر تمہاری زبان کب میٹھی ہوگی؟ حاجو نے کہا۔ دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ حاجو، کہ میرے ہاتھوں سے تمہاری موت نہ لکھی ہو، شمشیرہ بیگم نے کہا اور پاندان کا ڈھکنا کھول لیا۔ حاجو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک تو تمہاری ہاتھا پائی کی عادت ابھی تک نہیں گئی، اس نے اتنی دور ہٹتے ہوئے کہا کہ اگر پاندان کا سروتا اس کے سر پر پڑے تو اس سے بچ سکے، مگر بات ٹل گئی، کیونکہ کوثر جہاں اس وقت آتی دکھائی دی، آ گئی۔ غلام شاہ نے سرگوشی کی۔ آج اس سے بات کر کے فیصلہ کروں گی، آخر اس کا گھر کیا ہوگا، آخر اس گھر کا کیا ہوگا، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کوثر جہاں کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کوثر جہاں پرسکون تھی، مسکرا کر بولی، کوئی کام ہے اماں؟ ہاں بیوی، غیروں سے ایسے ہی پوچھا جاتا ہے۔ آپ اور خیر، تمہارا سلوک تو غیروں سے بھی بدتر ہے ہمارے ساتھ، آپ کو اپنا خون جلانے کی عادت ہے، صحت خراب کر بیٹھیں گی، اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، آخر کیوں اپنا دل جلاتی رہتی ہیں؟ میں جلاتی ہوں تو پھر تم ماں بیٹے، اس بیچارے کے پیچھے تو آپ بلا وجہ ہی پڑی رہتی ہیں۔ اب خود سوچیں، آپ کی اولاد کو کوئی برا بھلا کہے، آپ برداشت کر لیں گی؟ ارے ہم تو خیر ہیں ہی کون، مگر یہ بتاؤ کہ ہم نے ان کے ساتھ کون سی برائی کی ہے، اس نے آپ کے ساتھ کون سی برائی کی ہے؟ ننو ننو کہہ کر اس کا منہ تو سوکھا جاتا ہے، اس کے کرتوت نہیں دیکھتی تم؟ خیال ہے تمہارا اماں، تمہیں تو ہر ایک پر کیچڑ اچھالنے کی عادت ہے، اب کوئی کیا کرے۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ کی باتیں میری سمجھ میں کبھی نہیں آتی، آخر آپ پر مشکل کیا پڑی ہے؟ جو کچھ گنوا چکی ہو کوثر جہاں بیگم، اب اس کی واپسی کیسی ہوگی؟ نعمان فضلی کو کس نے ہاتھ سے نکالا؟ سائیں مراد بخش ہاتھ سے نکل گئے، کس نے کوئی خبر نہیں لی پلٹ کر؟ تمہیں تو کوئی خبر ہی نہیں، کوٹھا ہے تو ویران ہو رہا ہے، آنے والے آتے ہیں اور منہ لٹکا کر واپس چلے جاتے ہیں، اور تمہاری آواز ہے نہ انداز ہے، تو پھر کوٹھا سجا لے اماں، میں گاؤں گی، میں نے کب منع کیا ہے؟ اور وہ جو راستہ روکنے والے آتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میرا خیال اب کوئی راستہ نہیں روکے گا۔ کیوں، کیا بات ہوئی؟ وہ بیچارے ہمارے معاملات میں ٹانگ کہاں اڑاتے ہیں؟ تو پھر تم گانا شروع کرو گی؟ ہاں ماں گاؤں گی، کیوں نہیں گاؤں گی، آج گاؤں گی؟ ہاں آج بھی گاؤں گی۔ شمشیرہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، نئے سرے سے کوششیں کی جا سکتی ہیں، خدا کرے کوثر جہاں سنبھل جائے۔ اور آج انہوں نے نئے سرے سے کوٹھے کی تزئین کرائی۔ شام میں تو چاروں طرف گھنگروں کی جھنکار گونجنے لگی، کوثر جہاں کے گانے کی خوشبو پھیلے اور مکھیاں نہ چلی آئیں، ایک کے بعد ایک پہنچنے لگے۔ کوثر جہاں کے نام کی شہرت کی گئی تھی، ہال بھر گیا۔ شبان اور غزالہ گھنگرو باندھنے دل نوازی کے ساتھ آ گئی۔ غلام شاہ نے طبلہ سنبھال لی، حاجو نے سارنگی۔ یہ حقیقت ہے شمشیرہ بیگم آپ کے کوٹھے کی رونقوں کو نظر لگ گئی تھی، جب سے کوثر جہاں کی آواز صحرا میں گم ہوئی تھی۔ کوٹھا قبرستان بن گیا تھا، آج دل شاد ہے، چلیے شروع ہو جائے۔
کہاں ہے ہماری کوثر جہاں بیگم؟ چند لمحات کے بعد کوثر جہاں داخل ہو گئی، کوٹھے کے روایتوں کے مطابق حسین لباس میں ملبوس، مگر چہرے کی سادگی کو کون چھین سکتا تھا؟ ستار کے تار چھڑے، ان تاروں سے اس کے دل کا گہرا تعلق تھا۔ یہ تار ہمیشہ ہی دل میں نہ جانے کون سے احساسات جگاتے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے سر ملائے، غلام شاہ نے طبلے پر تھاپ دی اور کوثر جہاں کی پرسوز آواز ابھرنے لگی۔